अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा अस्लिह फ़ी दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली दुनियाय अल्लती फ़ीहा व मआशी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा मआदी वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फ़ी कुल्लि ख़ैरिन वजअलिल मौता राहतन ली मिन कुल्लि शर। ए अल्लाह, तू मेरे दीन को सवार दे, जो मेरा मामले का मुहाफिज है। मेरे दीन को सवार दे, जो मेरे मामले का मुहाफिज है। मेरे दुनिया सवार दे जिसमें मेरी मायशत है। मेरे आखिरत सवार दे जहाँ मैंने लौटना है। मेरी जिंदगी को हर भलाई में इजाफे का सबब बना और मौत को हर बुराई से राहत का सबब बना दे। रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून। ए मेरे रब, मुझे कुव्वते फैसला अता फरमा और मुझे नेक लोगों में से मिला दे, और बाद में आने वालों में मेरी सच्ची नामूरी बाकी रख, और मुझे नेमतों भरी जन्नत के वारिसों में से बना दे, और मुझे रुसवा ना करना जिस दिन वो लोग उठाए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आज हम सब्र के सेक्शन से जुड़े हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आज का दिन, जुमा का दिन बेहतरीन नसीब किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आगे भी इसी तरह बेहतरीन इल्म को सीखने, समझने और अपने आप को जन्नत ले जाने की तैयारी करने, और जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है उस मकसद को पूरा करने में पूरी पूरी हमारी मदद करें, और हमारे लिए आगे के दिनों में भी हमारे लिए बहुत आसानियां करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह सब्र पे है। आज हम समझेंगे सब्र क्या है, सब्र क्यों होता है, हमारी जिंदगी में सब्र के मौके क्यों आते हैं, सब्र क्यों करना चाहिए, सब्र करते हैं तो क्या फायदे होते हैं, सब्र नहीं करते हैं बेसब्री होती है, अगर करते हैं तो क्या नुकसान होते हैं, और फिर इस सब्र के मौसम को, सब्र के मौके को हमारी जिंदगी में क्यों जो है वो आता है, और सब्र से हमें क्या सीखना चाहिए, सब्र करने के क्या फायदे हैं, सब्र करने से इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है या जो दिल होता है या जो उसका अल्लाह के साथ कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, और जो बेसब्र, जो सब्र नहीं करते हैं उनका कनेक्शन अल्लाह के साथ कैसा होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन बंदों से खुश होते हैं, क्या क्वालिटीज हम अपने अंदर लाएं इस सब्र के जज्बे से, इस सब्र से कि वो क्वालिटी को हम अपने अंदर लाएं कि अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करने लगे। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि जिससे हम अल्लाह हमसे राज़ी हों और अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे, और हमें भी अल्लाह से खूब मोहब्बत करने के लिए दिन ब दिन हमें अल्लाह खूब इजाफा करें कि हमें अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत होती जाए। तो सब्र के मायनों में आज इंशाल्लाह क्लास शुरू करेंगे। कि सब्र जो है वो अल्लाह ताला ने इस कायनात में तीन किस्म के आलम पैदा किए हैं। एक वो आलम जिसमें खुशी ही खुशी है या फिर आराम ही आराम है। इनको तीन पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करके समझें तो आप समझ पाएंगे। पहला तो क्या है कि जिसमें खुशी है या आराम ही आराम है, एक आलम तो ये है। दूसरा, गम और तकलीफ का कोई शोबा नहीं। फिर उसी आलम में क्या बता रहे हैं कि खुशी ही खुशी, आराम ही आराम है, गम और तकलीफ का कोई शबा नहीं। और ये जन्नत का आलम है जहाँ पर खुशी ही खुशी है, आराम ही आराम है, वहां पर गम और तकलीफ की कोई जगह नहीं है। ना कोई डिप्रेशन, ना कोई एंजाइटी, ना किसी के आंसू, ना कोई दुख, ना तकलीफ,
ना किसी की कोई बात बुरी लगना, ना दिल जो है वो गम होना, दिल और परेशान होना, उलझन होना, ये सारी चीजें उस आलम में नहीं है। वो क्या है? जन्नत है। और फिर दूसरा क्या है? दूसरा जिसमें तकलीफ ही तकलीफ और गम ही गम है। सोचिए जरा, कौन सी जगह होगी वो जहाँ तकलीफ ही तकलीफ है और गम ही गम है। इसमें खुशी और आराम का कोई शैबा नहीं है। जहाँ ना खुशी है और ना आराम है। कौन सी हो सकती है वो जगह? वो आलम कौन सा है? वो है दोजख का आलम। दोजख का आलम है जहाँ तकलीफ ही तकलीफ है और गम ही गम है। यस, जज़ाकल्लाहु खैर, बिल्कुल सही। जहन्नम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अब जो हमें बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आलम को तीन जगह डिवाइड कर दिया गया, कि ना ही इसमें कोई खुशी है ना ही कोई आराम है। तो है कोई ऐसा बंदा जो चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें इस पर मेहनत करनी है। जहाँ खुशी ही खुशी, आराम ही आराम है, जहाँ कोई गम और तकलीफ नहीं है, वहाँ की तैयारी करनी, वहाँ की पैकिंग करनी, वहाँ के लिए अपने आप को तैयार करना है जाने के लिए। और जहाँ तकलीफ ही तकलीफ है, गम ही गम है, और कोई खुशी नहीं है, कोई आराम नहीं है, वहां से अपने आप को बचाना है। ऐसी चीजों में पढ़ने से, ऐसे अमाल करने से, कुछ भी जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो हमें जन्नत ले जाएगा या जहन्नम ले जाएगा। तो खुद अपना मुहासबा करें और चेक करें कि हम कौन से आलम की तैयारी कर रहे हैं। क्या हम जन्नत की तैयारी कर रहे हैं? क्या हमने अपने ऊपर मेहनत की है? अगर नहीं की है तो अब से इंशाल्लाह करें। अगर नहीं जो है इस मकसद को नहीं समझ पाए थे कि हम अभी तक क्यों जिंदा हैं, हमें मोहलत क्यों दी जा रही है, तो इंशाल्लाह अब से उस पर मेहनत करेंगे और फिर इस चीज से बचेंगे जो दोजख है का आलम। ये कौन सी जगह है? कभी खुशी, कभी गम, कभी तकलीफ, कभी परेशानी, कभी कोई गम, तो कभी गम के बाद ढेर सारी खुशियाँ, कभी खुशी के बाद गम, कभी किसी आजमाइश के बाद आसानियाँ आसानियाँ। जी, जजाकल्लाह खैर जी। ये दुनिया है, ये दुनिया का आलम है, ये हमारी दुनिया है जहाँ इस वक्त हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी इस दुनिया में हैं और हम अभी भी तैयारी कर सकते हैं इसके लिए। तो एक आलम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया जहाँ पर खुशी भी है, गम भी आएंगे, राहत भी मिलेगी, तकलीफें भी आएंगी, क्योंकि अभी तक हम इस दुनिया में जी रहे हैं इसलिए। तो जो भी इस दुनिया में होगा उसके साथ ये सारी चीजें होंगी। अगर हम सोच लें हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, तो फिर वो कौन सी जगह अभी बताई हमने? वो कौन सा आलम है जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं? फिर तो वो कौन सी जगह होगी? यस, वो फिर जन्नत होगी। और जन्नत है। तो फिर हमें ये सोचना कि हम हमेशा खुश रहें, तो जरा सा अपने आप बार रिमाइंडर दें अपने जहन को कि अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो हम ऐसी जिंदगी जिए, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल हम इस दुनिया में जीते हैं वही लाइफ स्टाइल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आखिरत में देंगे। मतलब जिसने जिस तरह की जिंदगी जी होगी उसको उसी तरह की जिंदगी, उसी तरह के रिवॉर्ड्स, वैसे ही जजा और सजा, वैसे ही हिसाब होगा उसका, वैसे ही उसको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे लिए प्लांटिंग का आता है। जिस तरह से हम एक पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ बड़ा होते होते उसमें बीज, पानी, हर चीज उसको हम इतनी केयर करते हैं, वो जैसे जैसे आप उसमें अ, पेड़ों में पानी आप उसको देंगे वैसे ही वो ग्रो करेगा। और जहां आप उसको पानी देना छोड़ देंगे तो फिर वो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं होगा। फिर आप सोचें कि इसमें फ्लावर्स क्यों नहीं आए, इसमें जो है वो अच्छी से ग्रीनरी क्यों नहीं हुई, ये ग्रो क्यों नहीं हुआ? तो क्यों? क्योंकि आपने उस पर केयर नहीं किया, आपने उसको वैसा नहीं रखा, आपने उसकी केयर नहीं की। तो फिर इसी तरह से हमारे अमाल भी हैं। जैसे आप बोते हैं वैसे ही आप पाते हैं।
जैसा आप यहाँ पर बोएंगे वैसे ही आपको आखिरत की जिंदगी में मिलेगा। तो सबसे बेहतरीन हमारे लिए क्या है, कभी ना कभी हमने अपनी जिंदगी में बहुत से, या कभी किसी ने पेड़ ग्रो करवाए करे होंगे, देखे होंगे किस तरह से जब आप उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, आप देखते हैं मॉर्निंग में रेस में कितना ब्यूटीफुल फ्लावर आप देखते हैं, और आपको मालूम ही नहीं होता है कि ये जो है वो मेरे रोज की केयर करने से इतना अच्छा भी हो सकता है। उसी तरह से जैसा आप उसको केयर करते हैं वैसी उसकी ग्रोथ होती है। जब आप केयर करना छोड़ देते हैं उसकी ग्रोथ में जो है वो खराबी आने लगती है, फिर वो वेस्ट हो जाता है। इसी तरह से हमारे अमाल हमारी जिंदगी भी होती है। जितना हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल, हमारी जिंदगी पे यकीन, हमारा आखिरत पे यकीन, हमें अल्लाह से मोहब्बत होती है, जैसी जिंदगी हमने यहाँ पे गुजारी होती है, यानी कि सब्र के साथ, शुक्र के साथ, अल्लाह से बातें करते हुए, अल्लाह को अपना दोस्त बना के, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले अमाल करके, अल्लाह को खुश करके, अपने अमाल से अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी नेकियों को कलेक्ट करके, जिसने जितनी सारी नेकियां कलेक्ट की होंगी उसको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा, उसके लिए वही लाइफ स्टाइल वहां पर होगा। तो इन शॉर्ट कि आप जैसा बोएंगे वैसे ही पाएंगे। तो वही वाली बात है कि हमें बहुत ध्यान देना है कि ये दुनिया तो कभी खुशी कभी गम, कभी राहत कभी तकलीफ कभी गम आएगा और है, क्योंकि ये बनी ही इसीलिए है। ये क्या है, एक आजमाइश की जगह है दुनिया। तो यहाँ पर अगर हम सोचें या फिर हम दूसरों को देख करके अगर ये सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं, सारी मुश्किलें परेशानियां आजमाइशें बस एक मेरे ही साथ है, तो ये आपका सोचना बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। अपने जहन से इस बात को निकाल दें। हर एक मुस्कुराहट के पीछे, हर एक हंसते हुए चेहरे के पीछे उसके दिल, उसके जहन में एक बहुत बड़ी सी स्टोरी उसकी जिंदगी में हो चुकी होती है, हो रही होती है। लेकिन आप किसी की भी एक स्माइल से, एक उसके हंसने, उसके बोलने से, उसके लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अगर आप देख लेते हैं तो आप अंदाजा लगाते हैं कि वो बहुत हैप्पी है, उसके साथ कोई आजमाइश नहीं है, कोई मुश्किलें नहीं है, सारी आजमाइशें मेरे ही साथ हैं, सारी मुश्किलें मेरे ही साथ हैं, और जैसी आजमाइश मेरे साथ हुई ऐसी तो किसी के साथ नहीं हुई। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, हमें अपने माइंड से ये बातें निकालनी होंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि दुनिया जो है वो आजमाइश की जगह है। तो फिर कैसे सिर्फ एक आपको ही सेलेक्ट कर लिया? बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो आजमाए जा रहे हैं, कोई माल से, कोई जान से, कोई सेहत से, कोई गरीबी से, कोई अमीरी से, कोई अपने सोने के मसलों से जो है परेशान है कि उसको रातों को नींद ही नहीं आती। हर तरह तरह से लोग जो है वो अपनी अपनी जिंदगियों में परेशान है। कोई जो है वो सब्र कर रहा है कि उसे औलाद क्यों नहीं हुई, कोई सब्र कर रहा है कि मुझे औलाद हो गई तो वो ऐसी क्यों है, और या फिर कोई रिस्क के लिए दुआएं मांग रहा है और सब्र कर रहा है कि कम है तो भी शुक्र है। लेकिन जब किसी के पास ज्यादा है तो फिर उसके पास इतनी बीमारियां हैं, इतने ज्यादा ट्रीटमेंट्स हैं, इतने ज्यादा खर्च हैं कि वो परेशान है कि जिस तरह एक साथ अमीरी भी है और एक तरफ पैसे भी ज्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खर्च कहाँ हो रहे हैं, सारे के सारे ट्रीटमेंट में खर्च हो रहे हैं। तो फिर किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरी जिंदगी ही सिर्फ आजमाइशों से भरी हुई है, मैं ही सिर्फ एक परेशान हूँ, मेरी ही जिंदगी में बस आजमाइशें होती रहती हैं, सब बहुत खुश हैं। ऐसा अब आज से इंशाल्लाह सोचेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई जगह फरमाया किस तरह से अल्लाह अपने बंदों को आजमाएंगे। तो आप इंशाल्लाह इस बात को अपने जहन से निकाल दें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या फिर मेरी ही लाइफ में जो आजमाइशें हुई हैं ऐसी किसी के साथ भी नहीं है। तो फिर अब इस पर मेहनत करनी है इंशाल्लाह, और लिहाजा इस दुनिया में आज तक ना कोई ऐसा इंसान हुआ है और ना ही हो सकता है जिसे कभी कोई ना कोई तकलीफ ना पहुंची हो, जिसे कभी कोई कोई भी तकलीफ ना पहुंची हो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ना ऐसा है और ना ही आगे कभी होगा। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में हैं और यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पर देखें डे वन से आप अब तक के कितनी सारी आप चीजों को सेक्रीफाइस कर चुके हैं, कितनी सारी बातों को आप कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, कितना कुछ है जो आपकी जिंदगी में जो है अ, सब्र के मौके आए हैं, और आपने बहुत ही अपने आप को संभाला है उस वक्त पर, जबकि उस वक्त पे आपको लगता था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं सकती, लेकिन फिर भी अल्लाह ने आपकी मदद की।
اور صبر وہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہر کسی کی زندگی میں آتا ہی آتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. بے شک انڈیڈ اللہ از ود دا پیشنٹ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اب کوئی اگر یہ سوچے اپنے ذہن میں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، بہت سے لوگوں کو پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ آزمائش ہے، میرا نقصان ہوتا رہتا ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، میرا جو ہے وہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، یا آزمائش آئی ہوئی ہے، آزمائشیں چل رہی ہیں، کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو اس کو ایسا سوچ لگتا ہے سوچنے میں کہ میں جو ہے وہ بہت گنہگار ہوں، یا اللہ مجھ سے بہت ناراض ہے. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے آپ بہت گنہگار ہیں، تو آپ اللہ سے توبہ کریں. اللہ فوراً توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ سے جیسا آپ گمان رکھیں گے ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ سوچنا تو بالکل غلط ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں. جیسی نگیٹیوٹی اپنے ذہن میں آپ ڈالیں گے وہی آپ کے دل پر اثر کرے گی، وہی آپ کے عمل میں آئے گی، اور وہی آپ بنتے جائیں گے. تو نگیٹو باتیں کہ مجھ سے اللہ ناراض ہیں، بلکہ آپ کو سوچتے رہنا کہ ناراض ہیں، اللہ مجھ سے ناراض ہے، بلکہ آپ ورک کریں، اس پر محنت کریں. اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے تو آپ محنت کریں، ایسے کام کریں جس سے آپ کو لگے کہ نہیں، میں نے تو اللہ سے توبہ بھی کر لی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ لی ہے، اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، میں اچھے عمل کرنے لگی ہوں اب. تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اب یہ سوچیں کہ کوئی بھی مشکل پریشانی کسی پر نہیں، صرف میرے ہی ساتھ ہے، تو ایسا نہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں تکلیفیں نہ آئی ہوں. کسی نہ کسی طرح سے ہر ایک کو آزمایا جائے گا، آزمایا جاتا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم تمہیں مال سے، جان سے، صحت سے آزمائیں گے. پھر انسان جو ہے وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کے پاس پیسے کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ کتنا ہی بااختیار کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو جو ہے وہ آزمایا جائے گا. تو اسے اس دنیا میں خوشی کے ساتھ، غم سے اور آرام کے ساتھ، تکلیف سے ضرور جو ہے وہ سابقہ پیش آئے گا. ضرور جب خوشی آئے گی تو اس کے ساتھ غم بھی آئے گا، اور جب آرام کے موقع آئیں گے تو اس کے ساتھ تکلیف بھی آئے گی. یہی ہے ہماری زندگی. اور بڑے بڑے پیغمبر بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں. آپ لوگ نے سنے ہی ہوں گے سٹوریز صحابہ کی، اس طرح سے آزمایا گیا. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی ہم امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے آزمایا گیا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے اللہ کی مدد حاصل کی، اور ہم کو سکھانا چاہا کہ صبر کسے کہتے ہیں، اور صبر کر کے اس کا جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے، ریئیکٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے. صبر کے ساتھ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گی کہ صبر کے ساتھ ریئیکٹ ورڈ جڑ جاتا ہے. ریئیکٹ کے ساتھ ریسپانس آپ کا کیا ہے یہ جڑ جاتا ہے. تو صبر جب آتا ہے اس کے ساتھ ریئیکٹ ضرور ہوتا ہے. تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم اس صبر کے موقع پر کیا ریسپانس دے رہے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم یہاں پر کس طرح ثابت ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر محنت کرنی ہے، کنٹرول کرنا ہے اپنے ریئیکشن کو، اپنے ہر ایک ریسپانس کو جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کے دینا ہے انشاءاللہ. تو کسی بھی طرح سے کسی کو بھی کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے جو تکلیفوں اور پریشانیوں سے نہ گزرا ہو. ہم کو بتانے کے لیے بتایا گیا کہ یہاں تک کہ بڑے بڑے پیغمبروں کو بھی آزمایا گیا. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف یا کوئی صدمہ نہ پہنچے، تو وہ اس دنیا کی حقیقت ہی سے محروم ہے. کیونکہ تکلیف، جو پریشانی، جو صدمہ، جو آزمائش چل رہی ہے یا ہو چکی ہے، کیا اس کے بعد کوئی صبر کے موقع نہیں آئے؟ کیا اس آزمائش کے بعد کوئی آزمائش نہیں ہوئی آپ کے ساتھ، کہ ہمارے ساتھ کوئی آزمائش نہیں ہوئی؟ وہ پہلی اور آخری تھی؟ ایسا تو نہیں ہے. ایک جاتی ہے اور دوسری پھر آتی ہے، ایک آتی ہے، دوسری، پھر اس کے بعد تیسری، پھر تیسرے کے بعد، ایسے کر کے الگ الگ موقعوں پر ہمیں دن بہ دن ہماری ایج کے حساب سے، ہماری میچورٹی کے حساب سے ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ اب ہم کیسے ہو گئے. اب ہم جو تیار ہو گئے ہیں پہلے آزمائش پر، جو ہم نے صبر کیا، جو ہم نے ریئیکٹ کیا، جو ریسپانس کیا، اس کے بعد ہم دوسری جو ہماری آزمائش ہوتی ہے ہم اس میں کتنا اترتے ہیں. کہاں پر؟ اللہ کے یقین پر، اللہ سے
किसी से शिकवे शिकायत ना करके, और हमारे अंदर सब्र की कितनी ज़्यादा परसेंटेज हमारे अंदर है, क्या कितना लेवल है हमारे अंदर सब्र का। तो इन सब चीज़ों को जो है वो हमें जैसे-जैसे हमारी आज़माइशें होती जाती हैं, हमें उनको उस लेवल तक के अल्लाह जो है वो हमारे हिसाब में लिख रहे होते हैं। लेकिन सब्र एक ऐसा मौका है कि जब-जब आपकी ज़िंदगी में आता है, ये आपको मज़बूत बनाता है, आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। इसी तरह से आप एक बार देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका सब्र का लेवल, या फिर जो बड़े होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइफ़ को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, उनका एक्सपीरियंस, दोनों के एक्सपीरियंस अगर आप मैच करना चाहें, बहुत ही डिफरेंस होता है। क्योंकि जो बच्चा होता है, उसने अभी तक वो दुनिया के जो आज़माइशें होती हैं, जो उसके टेस्ट होते हैं, उसको फेस नहीं किया होता है। तो उसका एक्सपीरियंस और उसकी सोच दूसरी होती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, जब कोई भी काम हो, कुछ भी फैसला करें तो बड़ों का मशवरा ले लें। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। वो इतना कुछ ज़िंदगी को देख चुके होते हैं, उसी हिसाब से आपको एडवाइस देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बड़ों से जो है वो राय मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, इतनी सारी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने आज़माइशों को झेला होता है। जब जो है वो अनमैरिड थी, जब उसके बाद जब मैरिड हुई, तब उसके बाद हस्बैंड से, फिर बच्चों से, बच्चे नहीं हो रहे थे, फिर बच्चे हुए तो बच्चों से, फिर बच्चों के बाद बच्चों की पढ़ाई से, फिर बच्चों के तरबियत पर, फिर बच्चों के को कैसे जो है सिखाना है और कैसे उनको जो है रास्ते पर अल्लाह के लाना है और अल्लाह का खौफ दिलाना है, इस पर सब्र। इतनी सारे, फिर सेहत के मामले, फिर रिस्क की कमी, फिर जो है बच्चों की ज़िम्मेदारी, फिर तरबियत का हक अदा करना, कितने सारे जो है वो उनकी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप आते जाते हैं, और जैसे-जैसे वो वक़्त को गुज़ारते जाते हैं ज़िंदगी के, उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग होता जाता है। उनको हर चीज़ को फेस करना और उस पर एडवाइस देना आसान हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या करते हैं, सब्र के आज़माइशों के मौकों पर हमें उस वक़्त पे जो हमको सीखना चाहिए, वो ये कि हम इस वक़्त से क्या सीखें, और जो परेशानी, जो तकलीफ़ें, जो आज़माइशें गुज़र चुकी हैं, उससे आपने क्या सीखा, ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जो भी सब्र के मौकों से, आज़माइशों से गुज़रे हैं, वो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि सब्र होता क्या है, सब्र कैसे किया जाता है, कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ता है। कोई बच्चों की खातिर कंट्रोल करता है, कोई अपने पेरेंट्स की खातिर, कोई अपनी सेहत की खातिर कंट्रोल रखता है कि कहीं कोई और नुकसान ना हो जाए। तो बहुत सारे मौके जो है वो ज़िंदगी में आते हैं इंसान के, लेकिन अगर कोई शख्स ये चाहे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ या परेशानी ना आए, तो ये दुनिया जो है वो उसके लिए नहीं बनी। उसकी ये ख़्वाहिश जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। कम और ज़्यादा का फ़र्क ज़रूर हो सकता है, लेकिन तकलीफ़ और सदमों से बिल्कुल निजात इस दुनिया में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो ऐसा सोचना भी जो है वो हमारे लिए वेस्ट है। हम अपने ज़हन को मेकअप कर लें, इस तरह से रेडी कर लें कि जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई परेशानी, मुश्किलें, आज़माइशें, सब्र के मौके मेरी लाइफ़ में आते रहेंगे। जितने रिश्ते होंगे, जितनी सराउंडिंग्स होंगी, जितने ज़्यादा लाइफ़ को जो है वो देखेंगे, तो सब अपनी-अपनी जगह पर कोई ना कोई, किसी को कोई दुःख, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ का ना होना, किसी दुआ का कबूल ना होना, किसी बात पर बहुत, किसी चीज़ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं आ रहा है, उसको हम वैसा अपने साथ फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, उस रिलेशन को वैसा हेल्दी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें लोगों की लाइफ़ में चलती रहती हैं और होती रहेंगी, आज़माया जाता रहेगा। तो इस दुनिया में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि उसे निजात मिल जाए सदमों से और तकलीफ़ों से। तो अपने आप को इंशाल्लाह रेडी करें, तैयार करें कि ये ज़िंदगी है और इसमें तो मुझे इन सब चीज़ों में अपना बेस्ट देना है, यानी अल्लाह को राज़ी रखना है। अल्लाह को, अल्लाह का दिया हुआ जो है, अल्लाह की दी हुई आज़माइश है, इस पर मुझे किस तरह से साबित उतरना है, किस तरह से मुझे अपना बेस्ट देना है, इस पर मेहनत करूँ। और सबसे ज़्यादा तो
फोकस हमें ये करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करें। डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम। फोकस पर प्रॉब्लम नहीं करनी, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि फोकस ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। आप कहें कि हम सब्र कर रहे हैं, बहुत टाइम से सब्र कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आप कितने टाइम से सब्र कर रहे हैं। ये है जरूरी, इस चीज को देखा जा रहा है कि उस मौके में जो सब्र का मौका है, जो सब्र की मंजिल, जो जो वो लंबा सफर है सब्र का, उसमें आपने क्या रिएक्ट किया, उसमें आप अपना क्या रेस्पॉन्स करते हैं उस वक्त पर, ये देखा जा रहा है। और फिर उसके बाद आपको फोकस कहाँ करना है? सॉल्यूशन पे फोकस करना। फोकस ऑन द सॉल्यूशन। फोकस करें, सॉल्यूशन निकालें उस चीज का। अगर आप किसी चीज में फंसे हुए हैं, कि कोई चीज मुश्किल हो रही है, कोई चीज ऐसी है जो आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से, तो आप, तो उसको सॉल्यूशन जो है निकालें, बैठ कर उसको सोचें, ध्यान दें, उसका सॉल्यूशन निकालें। जब सॉल्यूशन निकालेंगे, जब अपना एफर्ट लगाएंगे, जब मेहनत करेंगे, कोशिश, कोशिश के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आती है। कोशिश प्लस अल्लाह की मदद, हर चीज में जब भी आप कोशिश करेंगे, उसके साथ अल्लाह की मदद को पाएंगे, क्योंकि आपने कोशिश की है। तो इंशाल्लाह फोकस करेंगे उसका सॉल्यूशन निकालने की, और अपने आप को तैयार रखेंगे कि मुझे इस दुनिया में रहना है, तो फिर ये आजमाइशें तो आती रहेंगी, और मुझे अल्लाह पर जो है वो यकीन बनाए रखना है। लिहाजा इस दुनियावी जिंदगी में हर शख्स को किसी न किसी शक्ल में तकलीफों और गमों से साबका जरूर पेश आना है। अगर वो बेसब्री का मुजाहरा करे, हर वक्त अपने गमों का जो है हर किसी को बोलता रहे, परेशानी है, रोता रहे, और अपनी तकदीर का जो है वो गिला शिकवा करता रहे कि मेरा नसीब और मेरा नसीब, मेरी तकदीर, तब भी उसे गमों से बिल्कुल निजात नहीं मिल सकती। तो इससे सोचने की बात है कि इन सब बातों को करने का फिर कोई फायदा नहीं है, कि हम कहें मेरी तकदीर, मेरा नसीब, या फिर किसी तरह का दुख जो है वो लोगों के आगे रोएं। तो इससे जो है कोई भी तकलीफ हमारी कम नहीं होने वाली है। लेकिन इस सूरत में एक तो वो हमेशा हमेशा तकलीफ की घुटन का शिकार जो है वो रहेगा। दूसरे, इस बेसब्री का बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि ये तकलीफें जो उसके लिए अजर और सवाब का जरिया बन सकती थी, उससे वो रिवॉर्ड ले सकता था, उनका कोई भी जो है उसको अजर नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको फोकस कहाँ करना चाहिए था? सॉल्यूशन पर। आप कहाँ फोकस कर रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम पर। अब आप शिकायतें कर रहे हैं, अपने नसीब को कह रहे हैं, अपनी तकदीर पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी जिंदगी को आप बुरा भला कह रहे हैं, अपने आप को आप जो है वो बिल्कुल ग्रांटेड ले रहे हैं, हिम्मत जो है वो हार रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? आपको कमजोर बना रही हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो आजमाइश में डाल के, सब्र में डाल के, सब्र के मौके देके आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह से तो रिवॉर्ड लेना है, हमें अज्र चाहिए। जब हिसाब किताब का वक्त होगा तो लोग कहेंगे कि काश हम जिंदगी भर जो है वो आजमाइशों में ही रहते। जब वो उनके रिवॉर्ड्स देखेंगे ना, तो उनके मुंह से इस तरह की बातें निकलेंगी, क्योंकि वो रिवॉर्ड्स को आंखों से देख रहे होंगे कि क्या रिवॉर्ड मिल रहे हैं सब्र करने वालों को। जब वो इनाम को देखेंगे तो हसरत करेंगे, काश मेरी जिंदगी में कभी सुकून का वक्त ही ना आता। सोचें, कोई ऐसी दुआ कर सकता है? कोई ऐसे कभी कह सकता है? तो वो रिवॉर्ड कितना खास होगा, कितना बेहतरीन होगा, जिस जो उसको देख करके ये कह रहे हैं कि काश हमारी जिंदगी में कभी सुकून ही ना होता, आजमाइशें ही आजमाइश होती, क्योंकि इसका रिवॉर्ड इतना बेहतरीन है। काश हम भी इसको ले पाते जैसे लोग ले रहे हैं। तो मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह से रिवॉर्ड लेंगे, और शिकवे शिकायतों को नहीं करेंगे, क्योंकि शिकायत करने से क्या होता है, जो सवाब, जो अज्र में मिलना होता है, वो हमसे दूर हो जाता है और हम उसको खो देते हैं। फिर उसी के बरक्स जो दूसरा शख्स होता है, पहला जो भी देखा कि एक तो तकलीफ और परेशानी, शिकवे कह के लोगों से अपने अज्र को खो देता है, उसी जगह पर दूसरा शख्स जो है वो एक इंसान वो है जो तकलीफ और सदमे के मौके पर ये सोचता है कि ये चंद रोजा दुनिया की तकलीफ है, और दुनिया की तकलीफों से किसी को भी मुकम्मल छुटकारा नहीं मिल सकता।
اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کتنی پازیٹیو تھنکنگ ہے یہ۔ ہمیں بھی اپنے ذہنوں کو اس طرح سے تیار کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو جب اپنے آپ کو ہم جو بھی سمجھاتے ہیں، جو بھی ہم بولتے ہیں، بہت اچھا اثر ہوتا ہے ہمارے ذہن پر۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بی پازیٹیو، ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا گمان رکھیں، کیونکہ وہی ساری چیزیں جو ہیں جو ہم اپنے آپ سے بولتے رہتے ہیں ہمارے ذہنوں پر اور پھر ہمارے دل پر بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ تو ہمیشہ پازیٹیو بات کریں، پازیٹیو سوچیں، خود بھی کریں، بچوں کو بھی یہی سکھائیں، کبھی کوئی نگیٹو بات نہیں کرنی، ہمیشہ پازیٹیو بات کرنی، کیونکہ اس سے ذہن پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو اچھی بات سمجھائیں گے، جیسے کہ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ صدمے کے موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی تکلیف جو ہے وہ کچھ وقت کی ہے، اور دنیا کی تکلیفوں سے کسی کو کبھی چھٹکارا ہی نہیں ملا ہے۔ ایک صرف میں ہی نہیں ہوں، دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کہیں نہ کہیں اللہ اسے آزما ہی رہے ہیں۔ تو پھر اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، چاہے ہمیں اللہ کی حکمت سمجھ میں آئے یا پھر ہمیں نہ آئے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکوہ کرنے کی بجائے اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اس تکلیف دہ واقعے سے مجھے صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کی وجہ سے میرا دل بھی امڑ رہا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ میری بہتری کس چیز میں ہے، وہی جانتا ہے کہ میری بہتری کس چیز میں ہے۔ میں انہی کی طرف رجوع کرتی ہوں کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، کہ اے میرے، اس سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اسے میرے حق میں بہتر بنا دیجیے۔ اس وقت پر آپ اللہ سے دعا کریں۔ اگر کوئی آزمائش، تکلیف ہماری زندگی میں چل رہی ہے، اب اللہ سے یہاں پر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے میرے حق میں بہتر بنا دیجیے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ان دعاؤں کو تو ہمیں اپنے پاس نوٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ جب دعا کے موقع ہوتے ہیں اس وقت پر ہمیں دعا یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کیا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے میرے حق میں بہتر بنا دیے اور میرے دل کو سکون اور تسلی عطا فرمائیے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا دل سکون میں آ جائے، ہمیں تسلی مل جائے، اور آئندہ مجھے ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھیے جو مجھے پریشان کرنے والی ہو، جو مجھے الجھا دینے والی ہو۔ یہ سب جب دعائیں آپ اللہ سے مانگیں گے تو بے شک آپ خود بھی سکون میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ کو ایک سگنل دے رہا ہوگا کہ یس، آپ نے اللہ سے بات کر لی ہے، آپ نے اللہ سے مانگ لیا ہے، آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جو آپ کا دل ہے، جو خیر کے کام کرتا ہے، جو خیر کی باتیں سوچتا ہے، وہ ایک ریمائنڈر آپ کے ذہن میں ڈالے گا، اور پھر آپ جو ہے وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ یس، میں نے اللہ سے دعا مانگ لی ہے کہ مجھے جو ہے وہ میرے حق میں جو ہے اس آزمائش کو میرے لیے بہتر بنا دیے، اور اللہ سے دل کا سکون مانگے، تسلی مانگے، اور پھر آئندہ کے آنے والے آزمائشوں سے اللہ سے پناہ مانگے، محفوظ اپنے آپ کو جو ہے اللہ سے حفاظت مانگے اپنے لیے۔ اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ڈونٹ بی سیڈ، لا تحزن، ان اللہ معنا، انڈیڈ اللہ از ود اس۔ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہ کرو، انڈیڈ، بے شک، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر اس بات کو اپنے ذہن میں ڈالتے رہیں گے، ان اللہ معنا کہتے رہیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی مشکلیں، اس مشکلوں میں سے نکلنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کتنا بہترین ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اس ساتھ سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے خاص ساتھ، اللہ کا خاص ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت، ورنہ عام ساتھ، عام معیت جو ہے وہ تو ہر شخص کو حاصل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر شخص کے ساتھ ہے، لیکن غم کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو،
یہ ریمائنڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اب غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک پیرنٹس اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا۔ آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، اتنا اسٹریس لینے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح سے سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ریمائنڈر دلائیں ان اللہ معنا کے ساتھ، اور دیکھیں کیسے آپ جو ہے وہ بالکل سکون محسوس کرنے لگ جائیں گے، ایک عجیب ہی کیفیت جو ہے وہ ہمارے اوپر طاری ہو جائے گی۔ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مشکل، کوئی بھی کسی طرح کی آزمائش جو ہو چکی ہے، ان یادوں کو کے ساتھ بھی آپ ہمیشہ ان باتوں کو یاد کر کے، ان وقتوں کو بھی یاد کر کے یہی کہیں کہ مجھے ان باتوں کو سوچ کر کے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس سے بڑھ کے کیا ہے میرے لیے، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دلانے کی بہت اچھے سے ضرورت ہے کہ ہم غم نہیں کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو سوچ ابھی بتائی کہ جس شخص کی سوچ ہے، اور وہ دو طرح کے شخص ہیں، ایک جو ہے بے شکایت کرنے والا ہے، بے صبری ہے، اور ایک اپنے آپ کو ذہن میں صبر کے موقع پر اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہ ساری جو سائن ہیں، یہ ساری جو سوچ ہیں، جو اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو احساس دلا رہے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش ہی کی جگہ ہے، تو یہ ساری جو بھی سوچیں ہیں، اور ان سب کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے۔ قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ سکون اور اطمینان ہے۔ اس کی آیتیں، ان کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سکون کے لیے، تو جب آپ اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں گے تو دیکھیے یہ ضرور جو ہے ورک کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے، اور بے چینی میں جو ہے پھر کمی آتی ہے، اور پھر دل کا قرار جو ہے اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو تکلیف پہنچی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اس کو پھر کیا ملتا ہے؟ ریوارڈ ملتا ہے۔ آپ نے بہترین سوچا، آپ نے بہت اچھی دعائیں کی، آپ نے اس پر محنت کی، آپ نے اس پر سولوشن نکالنے کی کوشش کی، اس آزمائش میں آپ نے اپنے آپ کو کمزور نہیں کیا، اس میں آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائے رکھا، جو کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس آزمائش کے بعد مضبوط ہوتے جائیں، مضبوط ہو جائیں، اسٹرانگ بن جائیں۔ وہ چیز آپ نے کی، اور دعائیں بھی مانگی، پازیٹیو بھی رہے، اپنے آپ کو بہت اچھا ریمائنڈر دیتے رہے، اللہ کی قرآن کی آیت کو اپنے ریمائنڈر دیتے رہے، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے لیے اس کا اجر جو ہے وہ بے حساب اس کو اجر ملے گا، کیونکہ اس نے بہترین صبر کیا اس لیے۔ پھر ایک جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یاد رکھیے کہ کسی تکلیف کے موقع پر دل میں صدمہ پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہمیں کسی تکلیف پر کوئی صدمہ لگ گیا، ہم کسی ایک غم میں ہو گئے اور ہم بالکل خاموش ہو گئے، تو یہ کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں، بلکہ تکلیف اور صدمے کے موقع پر بے اختیار جو رونا آ جاتا ہے، وہ بھی جو ہے بے صبری میں داخل نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے آنسو بھی نکلیں گے، ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ سینس دیے ہیں کہ ہم ہر چیز کو فیل کر سکتے ہیں نا۔ تو ہمیں ہر چیز کو فیل کرنا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سینس دیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم روتے ہیں یا پھر ہم اس میں غم محسوس کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں گناہ نہیں ہیں، اور یہ بے صبری بھی نہیں ہے، بے صبری میں داخل نہیں ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض اور شکوہ شکایت شروع کر دیں، یہ ہے بے صبری۔ بے صبری کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کریں، کیوں، کیا، کیسے، میں ہی، یہ ساری چیزیں، اور پھر شکایت شروع کر دیں، تو یہ ہے بے صبری۔ اور اگر آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ غم میں ایک سیڈ فیل کر رہے ہیں، آپ کو بہت ہی ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے، ایک صدمہ جیسا آپ کو فیل ہوتا ہے، لگتا ہے، جب آپ باتوں کو سوچ لیتے ہیں، بہت غمگین ہو جاتے ہیں آپ، تو یہ ساری چیزیں نارمل ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، تو ہم یہ ساری چیزیں فیل کر سکتے ہیں اور کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے سینس دیے ہیں، یہ سب فیل کر سکتے ہیں ہم۔ تو بے صبری ہی نہیں ہوئی ہے کہ آپ کو رونا آ گیا تو آپ کہیں کہ میں نے بے صبری کی، نہیں، بے صبری تو فیصلے کا اعتراض کرنا ہے اور شکوہ شکایت کرنا ہے، یہ ہے بے صبری۔ اگر دل میں صدمے کی جو ہے وہ ایک بات ہے کہ کسی بات کا صدمہ لگ گیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور طبیعت بہت زیادہ پریشان ہے، بار بار رونا بھی آ رہا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو اسی کا نام جو ہے وہ صبر ہے۔ تو آپ سمجھیں ہم انشاءاللہ کہ ہماری آنکھیں نم بھی ہو سکتی ہیں، ہم ان مشکلوں کی گھڑیوں میں، ان موقعوں پر پریشان بھی ہو سکتے ہیں، بیکاز ہم انسان ہیں، اس لیے تو پھر ہمیں اللہ کی حکمتوں پر ایمان رکھنا ہے اور شکوہ کرنے کے بجائے اللہ پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ اسی کا نام صبر ہے۔ اور جب یہ کرتے ہیں تو اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ بے حساب اجر کا وعدہ ہے اسی پر۔ اور پھر اس صبر کی علامت یہ ہے کہ جب بھی دل میں صدمہ پیدا ہو انسان زبان سے کیا کہے اس وقت پر۔ اب کیا ہے اس کا رزلٹ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو کیا کرے، کیا کہنا چاہیے اس صدمے کے موقع پر؟ اپنے آپ کو کیا احساس دلائیں، اپنے آپ کو کیا ریمائنڈر دلانا چاہیے؟ کون سی قرآن کی آیت ہے، اللہ کے الفاظ جو ہمیں کہنے چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ایک دن ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر اتنا اسٹریس ہم کیوں لے رہے ہیں؟ سوچیں وہ وقت جو آخری وقت ہوگا، جب غسل دیا جا رہا ہوگا، اس وقت کہاں ہے وہ پریشانیاں، کہاں ہے وہ آزمائش، کہاں ہے وہ موقع، کہاں ہے وہ یادیں جو آپ کے دل میں تھیں، جن کو آپ یاد کر کے رو لیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ؟ سب تو ختم ہو گئی آپ کے ساتھ، وہ سارے وقت بھی گزر گئے اور وہ کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن اس کے ریوارڈس باقی رہ گئے، ہے نا؟ یہی تو بہترین ہے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، زندگی بھی گزر جاتی ہے، لیکن اس کے جو ریوارڈس ہوتے ہیں اس وقت میں، جو آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے، جو شکر کیا ہوتا ہے، جو آپ نے صبر کیا ہوتا ہے، جو آپ نے یقین کیا ہوتا ہے، جو آپ نے اللہ پر بہت ہی بھروسہ رکھا ہوتا ہے، بالکل ایک امید آپ اللہ سے بنائے ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں کہ آپ کتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمائش میں آزماتے ہیں۔ جتنے بھی آج ہم یہاں پر ہیں سن رہے ہیں، سنیے، وہ سب یہی کہیں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بے شک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اصل محبت آپ کی آزمائش کے وقت پہ اللہ کو صاف صاف دکھ جاتی ہے کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ تو ہمیشہ اپنے ذہن کو ریمائنڈر دلاتے رہیں اگر ہم کسی غم میں ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے سارے ریمائنڈر جو ہیں ہمارے لیے بہت ہی بہترین ہے، تو ہمارے لیے یہ ساری یاد دہانی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب جو چیز آپ اپنے ذہن میں کہتے ہیں وہی ورک کرتی ہے، وہی ساری چیزیں جو ہیں اسی حساب سے ہم زندگی کو گزارتے ہیں، اپنی سوچ کو سوچتے ہیں، اسی حساب سے ہمارے چہرے پہ اسمائل آتی ہے، جو آپ سوچتے ہیں اسی طرح سے آپ خوش ہوتے ہیں، جیسے آپ غم میں رہتے ہیں اسی طرح آپ کی خوشی اور غم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو سب سے بہترین دعا ہمارے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، کہا کریں، ہر چیز، ہر وقت، ہر جگہ، جہاں کچھ بھی گر گیا، کھو گیا، چلا گیا، ہر چیز میں کچھ نہیں مل رہا، ہر طرح سے اپنے آپ کو ریمائنڈر دلاتے رہیں کہ indeed we belong to Allah and indeed to him we will return انشاءاللہ۔
تو ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، لیکن کیا لے کے جانا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ کہتے تو ہیں کہ مجھ سے بہت بہت محبت کرتے ہیں، نمازوں میں بھی روتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں ذرا سی ان کی آزمائش لیتا ہوں، ذرا سا ان کا ٹیسٹ لیتا ہوں، تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ ہمیں کمزور نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمیں لوٹ کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جو زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، یہ ایسے ہی نہیں دے دی ہے، یہ کسی مقصد کی وجہ سے دی ہے۔ جو رشتے ہمیں دیے گئے ہیں وہ کسی مقصد کی وجہ سے دیے گئے ہیں۔ جو آزمائشیں ہماری زندگی میں ہیں وہ بھی ایک مقصد کے لیے ہیں۔ جن چیزوں سے آپ پریشان ہیں اس میں بھی اللہ کا پلان ہے۔ اللہ کے پلان کو سمجھیں اور اپنے ذہن کو اسٹرانگ بنائیں، ویک ہونے سے بچائیں، کیونکہ ویک ہونا کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور اللہ سے محبت میں کمی ہوتی جاتی ہے، اللہ سے دوری ہوتی جاتی ہے۔ بہت سارے نقصان ہیں ہمارے ویک ہونے کے، اور ہمارے اسٹرانگ ہونے کے بہت ہی فائدے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین صلاحیت دے کہ ہم اسٹرانگ ہو کر کے اللہ کے ہر ایک مرحلے کو، اللہ کے دیے ہوئے ہر ایک ٹیسٹ کو بہترین انداز سے 101%، 100% جو ہے وہ اپنا اس میں جو ہے ایفرٹ لگا دیں، اور اللہ کو دکھا دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم آپ ہی سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کے بندے ہیں، اور ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے ہیں، بلکہ ہمیں اس دنیا میں تو غم، خوشی، تکلیف، غم دے کر کے آزمایا جائے گا کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں، ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں، ہم کتنا اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کتنا جو ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں کتنا زیادہ فکر ہے اپنے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے کی، ہمیں کتنی فکر ہے اپنے جنت میں جانے کی، ہمیں کتنی زیادہ فکر ہے اللہ کا دیدار کرنے کی، اور اپنی ساری دعاؤں کو اللہ سے مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، اور ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ ان ساری جو ریمائنڈر ہیں ہمارے لیے، ان کو بہت اچھے سے ہم سمجھیں اور اپنے آپ کو ریمائنڈ بھی کراتے رہیں انشاءاللہ۔ پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں، جو ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈر دلاتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں مجھے اس پر اتنا زیادہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقت آیا ہے، آئے گا، سب کی زندگی میں آتا ہے، اور یہ ایک دن گزر بھی جائے گا، لیکن وقت تو گزر جائے گا، میری عمر بھی گزر جائے گی، یہ وقت بھی چلا جائے گا، دوبارہ بھی نہیں آئے گا، لیکن میرا ریوارڈ، میرا اجر، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کمایا، میں نے کیا پایا، میں نے کیا اس میں لیا، میں نے اس سے کیا حاصل کیا، میں نے اس میں کتنی نیکیاں جمع کی، میں نے اس میں کتنے سارے ریوارڈس اپنے لیے جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے فکر کی، یہ باقی رہ جائے گا۔ تو لہٰذا کسی نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ صبر 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ صبر کیونکہ مشکل ہے، اور اس کو انسان اپنے کنٹرول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اس پر کتنا کنٹرول کر پاتے ہیں، کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، کیا کچھ ریسپانس ہم دیتے ہیں اس پر۔ تو اس لیے بتایا کہ صبر 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے، جو ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بناتا ہے، اتنا اپنے اوپر محنت کرتا ہے کہ مجھے ذرا بھی ہارنا نہیں ہے، مجھے ذرا بھی کمزور نہیں پڑنا ہے، اللہ کی ان ساری پلاننگ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، یہ سارے موقع ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، میرے بھی آئے ہیں، تو مجھے اس میں اللہ کا یقین رکھتے ہوئے، اور اس پر ریوارڈ جو ہے حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہوئے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ کوئی بڑا صدمہ یا بڑی تکلیف پیش آئے، یا پھر
صرف عبادت ہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، یا بڑا صدمہ یا کوئی تکلیف آئے تبھی آپ جو ہے وہ انسان صبر کرے، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی طبیعت کے خلاف پیش آتی ہیں، کبھی کوئی آپ کے ساتھ ایسے ریئیکٹ کر دیتا ہے، کبھی آپ کو کوئی کچھ ایسا بول دیتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے جو آپ کے خلاف تھا، آپ نہیں چاہتے ایسے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو آپ کو نہیں پسند آتی، تو یہ سارے موقع آپ اس وقت پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے صبر ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی صبر جو ہوتا ہے وہ آزمائش کا صبر ہوتا ہے جو آزمایا جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے صبر کے موقع جو آتے ہیں اس پر بھی لیکن ہمیں اپنی عادت ڈالنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی انشاءاللہ۔ اور پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ میں اس تکلیف پر صبر کی جو ہے طلبگار ہوں، مجھے اس پر اجر عطا فرمائیے اور اس کی جگہ مجھے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اللہ سے یہ بھی ساتھ ساتھ دعا مانگیں، جو نقصان آپ کی زندگی میں ہو گیا ہے، جو مشکل ہو گئی ہے، جو آپ نے سوچا تھا جس طرح سے پلان کیا تھا اس میں نقصان ہو گیا، کبھی کسی کی پارٹنرشپ کوئی جاب بزنس شروع کرتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا فرمائیے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرمائیے انشاءاللہ۔ کسی کے اولاد جو ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس پر صبر دیں، مجھے اس کا ریوارڈ دیں اور مجھے اس سے بہتر جو ہے وہ دیں انشاءاللہ۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا چراغ جو ہے وہ گل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اس طرح روزمرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ناگوار واقعات جو آپ کو نہیں پسند آتے وہ بھی جو ہو جاتے ہیں، ہر مرتبہ صبر کی عبادت کا ثواب جو ہے آپ کو اس پر ملتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے کبھی پاؤں میں کچھ لگ جانا، کبھی کسی کا کچھ الجھ جانا، کبھی پاؤں پھسل جانا، کبھی کچھ کسی طرح کا جو بھی آپ کو تکلیفیں آتی ہیں صحت کی اور رزق کی کمی میں کوئی چیز جو ہے وہ گم ہو گئی، ہر طرح کے موقعوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے، یہ سوچنا چاہیے، بس اسی کا نام جو ہے وہ صبر ہے جس پر بے حساب ریوارڈ ملتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی لائق ہے کہ جس طرح کسی صدمے کے موقع پر بے اختیار رو دینا صبر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح کسی تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا بھی صبر کے خلاف نہیں ہے، تو کوشش ہمیں کرنی ہے، جیسے بیماری آئی تو پھر اس کا علاج کرنا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ لینا ہے، اور پھر اللہ پر یقین رکھنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے، پھر یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ یا پھر کوئی کسی کو بے روزگاری ہوتی ہے، روزگار کی تلاش میں صبر کی، اس میں بھی جو ہے وہ منافی نہیں، بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور تکلیف دور ہونے کی دعا بھی، بلکہ تکلیف کی شدت میں کرانا بھی صبر کے خلاف نہیں، کیونکہ صبر کی حقیقت سے وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض اور شکوہ نہ ہو اور وہ زبان سے اس دعا کو پڑھتا رہے۔ کہنے کو یہ ایک مختصر سا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے، اس کا تصور بھی اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اتنے سارے ریوارڈس ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اپنی پرابلمس پر فوکس نہیں کرنا ہے، ہمیں ویک نہیں پڑنا ہے، بلکہ ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آزمائش میں ڈالا ہے اس کا ہمیں سولیوشن انشاءاللہ نکالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس سے نکلنے کا راستہ دکھائیے، میری مدد کیجیے اور مجھے اس پر بہترین ریوارڈ دیجیے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے لیے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر کریں، صبر بھی کریں تو اللہ کی خاطر کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت صبر والی ہوں، اس پر بھی ہمارے ریوارڈس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہی آسانی کریں اور اپنے آپ کو ہمیشہ ریمائنڈر دلاتے رہیں کہ اللہ از انف فار می، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس بات کا ریمائنڈر اپنے آپ کو دلاتے رہیں۔ یہ سارے ریمائنڈرس جو ہیں وہ ہمارے ذہن کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ کبھی بھی کوئی بات ذہن میں آئی اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ اللہ ہی ہے جو میرے ساتھ ہر جگہ ہے۔ اور اس کے بعد ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کو بھی ریمائنڈ کراتے رہیں کہ آئی پٹ مائی ٹرسٹ ان ہم، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا پورا بھروسہ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ضرور اس مشکل سے نکالیں گے۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت اگر ہمارے اندر ہوتی تو اللہ کبھی بھی ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ آنسوؤں کو نہ بناتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ کے یہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پہ بہا دیے جاتے ہیں، وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ تو کہاں وہ اس کے تخلق کردہ وسیع وریب سمندر ہے، مگر محبت اس کی انسان کے ایک آنسو یہ تمام ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے، اور پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کے ساتھ کیسا تھا اس کا یا اعمال کیسے ہیں، اسے بس عطا کر دیتا ہے جو اس کے آنسو کے بدلے اس نے اللہ سے مانگا ہوتا ہے۔ تو صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یقین کی تو حد ہی نہیں ہوتی، بس تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یقین عطا کرتے ہیں تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر آ جاتا ہے، زندگی کی تلخیوں پر صبر آ جاتا ہے، اور من پسند چیز کے چھن جانے پر صبر آ جاتا ہے، کسی اپنے کے روٹھ جانے پر صبر آ جاتا ہے۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی جو ہے وہ چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کی، کہ ہونے یا نہ ہونے، ملے یا نہ ملنے کی طلب اسے نہیں رہتی۔ تو اللہ سے مانگیں انشاءاللہ، اور شکووں سے بچیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی جگہ ہم یہ دیکھیں کہ مجھے یہ کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی کا رخ جو ہے وہ بدل جائے گا، آپ حالات کو قبول کرنا بھی سیکھ جائیں گے، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اپنے ذہن کو اس سے آزاد کر دیں، زندگی کی اگلی منزل کی جانب بڑھیں، پرانی چیزوں سے سیکھیں، اس سے سیکھیں کہ سیکھنے پر اسے اپنے اوپر زیادہ جو ہے پھر آپ سوار بھی نہ کریں، اس پر زیادہ سوچے بھی نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد تلاش کریں، اس سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے بہت ساری ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو چیزیں ذاتی طور پر نہ لیں، چیزوں کو جانے دیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان کی قدر کریں، اور جن کی زندگی میں آپ کی اہمیت ہے ان کو جو ہے وہ بہت سارا پیار، بہت سارا ساتھ دیں آپ کا، اور اپنا خود کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ ہماری صحت کا اچھی ہونا، ہمارے دل کا سلامت ہونا، ہمیں اللہ سے محبت ہونا، ہمارا خود کا خوش ہونا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور خوشی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری اپنی جو خوشی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے کنٹرول میں، ہماری ہیپینس جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشی سب کو دے دی ہے، سب کے حصے میں خوشی ہے، لیکن کون کتنا خوش رہتا ہے، کون کتنا دن کو خوشی سے گزارتا ہے، کون غموں کے بعد بھی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے ان پیاری پیاری ریمائنڈر سے، اور پھر وہ خوش رہتا ہے، اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ ریمائنڈرس جو آتے ہیں، جو جو سارے، وہ ہمیں یاد دلانے کے لیے آتے ہیں کہ کچھ وقت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو آئی ایم ان کنٹرول آف مائی اون ہیپینس۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنی ہیپینس پہ، اپنی خوشیوں پر، اپنی مسکراہٹ کو سنبھالنا ہے، اور ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ کتنی زندگی ہے، کتنے وقت تک ہم اس زندگی میں ہیں، دنیا میں ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا۔
اب تو ایج کا بھی کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا ہے، کب کون اس دنیا سے گزر جائے گا، کب چلا جائے گا، کس کا پہلے چلا، کون پہلے چلا جائے گا، کون بعد میں جائے گا، اس کی بھی اب کوئی ایج نہیں باقی رہی۔ تو اللہ سے مانگے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل جو ہے وہ بہت اچھا صبر ہے۔ سورہ معارج میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس تو صبر کر، بہت اچھا صبر، یعنی جس میں نہ تنگ دلی ہو، نہ اس کا دل تنگ ہو، اس کا دل ایک دل قلب سلیم والا دل ہو، سلامتی والا دل ہو، اس کے دل میں سکون ہو، اس کا نفس اطمینان ہو، اطمینان میں ہو، اس کو نفس جو ہے وہ مطمئنہ بن جائے، یہ ہوتا ہے صبر جمیل، نہ جس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ کوئی جلد بازی ہوتی ہے، نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے، نہ کوئی شکایت ہوتی ہے، یہ ہے صبر جمیل۔ تو اللہ سے مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صبر جمیل عطا فرمائی، جس میں نہ تنگ دلی ہے، نہ ہی کوئی گھبراہٹ ہے، نہ جلد بازی ہے، نہ شکوے ہیں، نہ شکایت ہے، کیونکہ مجھے تو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جب اللہ ہی کے ہیں تو پھر اللہ کی دی ہوئی مشکلوں اور پریشانیوں پر ہم اللہ سے ریوارڈ لیں، تاکہ اس وقت پر ہم کاش کہنے والے نہ بنیں کہ کاش ہم نے بھی بہترین صبر کیا ہوتا، کاش میں نے ان باتوں کو یاد کر کر کے اتنا اپنے آپ کو پریشان نہ کیا ہوتا، اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ کیا ہوتا، بلکہ آزمائشوں کے بعد تو ہم اللہ کے اور قریب ہو جانے چاہیے، اللہ سے محبت ہو جانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے وہ وقت کیسے دیا اور کیسے نکالا مجھے اس میں، اور کیسے اللہ نے میرا موقعوں پر ساتھ دیا، اور اللہ ہی تھے جو آپ کے ساتھ تھے۔ تو نہ شکایت ہو نہ شکوے ہوں، تو یہ لوگ اس عذاب کو بغیر کو بعید سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا اس پر ایمان نہیں، اور ہم اس سے قریب دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے، اور تمہارے 50,000 سال ہمارے ہاں ایک دن شمار ہوتے ہیں۔ کہ کیا بتا رہے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یعنی کفار کی طرف سے عذاب کے مطالبے اور مذاق پر صبر کریں، یہ اس کی آیت ہے جو سورہ معارج کی آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اچھا صبر کہلاتا ہے، اپنے دلوں سے گھبراہٹوں کو دور کرنا، فکروں کو دور کر دیں انشاءاللہ، اور سب سے زیادہ تو اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہی ہماری مدد کریں گے، اللہ ہی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اور صبر جو ہے، صبر کے موقع ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اسے کوئی نہیں جانتا تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اور اللہ ہی اس کو ٹھیک کریں گے، اللہ ہی اس کو فکس کریں گے۔ ہمیشہ اس ریمائنڈر کو اپنے ساتھ رکھیں کہ اللہ سیز، اللہ نوز اینڈ اللہ ول فکس اٹ انشاءاللہ۔ تو ضرور جس طرح سے آپ سوچیں گے اسی طرح سے آپ کے ذہن جو ہے وہ ورک کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ آزمائش میں کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے مضبوط تعلق کو بنانا۔ اللہ سے کیسے تعلق بن سکتا ہے ہمارا مضبوط؟ اللہ کی طرف رجوع کر کے۔ ہر نفع اور نقصان، ہر فائدہ اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ ہمارا کنیکشن اگر مضبوط ہو، اس بات کو اگر ہم بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ ہر فائدہ اور نقصان کا مالک صرف اور صرف میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، تو مجھے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ ہمارے اور اللہ کے جو کنیکشن ہے اس کو مضبوط بناتا ہے۔ تو پھر آپ کہہ دیجئے قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کافی ہے مجھے اللہ، علیہ اسی پر یتوکل المتوکلون، توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے، کیا ہم ہیں توکل کرنے والے؟ کہاں ہیں متوکلون کی لسٹ جو اللہ کی خاطر توکل کیا کرتے تھے؟ وہ توکل کرنے والے جو ہر حال میں، ہر غم میں، ہر تکلیف میں، ہر خوف میں، ہر نقصان میں، ہر طرح سے، ہر صحت کے نقصان، ہر مالی نقصان، ہر چیز میں جہاں سے بھی ان کو کوئی کمی ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنا کنیکشن، اپنا ٹرسٹ بنائے رکھتے تھے، مضبوط تعلق اللہ سے بنائے رکھتے تھے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، اور یہی ہیں متوکلون جو توکل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کریں کہ ہم سب اللہ کی ان لسٹ میں آئیں جو اللہ کی خاطر توکل کرنے والے ہیں، اللہ کے اوپر ہر حال میں توکل کرنے والے ہیں، اللہ کے اوپر، اس لیے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو اپنے آپ کو ان پیاری پیاری نصیحتوں سے ریمائنڈر دلاتے رہیں کہ واقعی
ہر جو ہے نقصان اور ہر نفع جو ہے وہ اللہ اس کے مالک ہیں، اللہ ہی کا دیا ہوا رزق ہے، اور اگر کوئی نقصان ہے تو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا، اللہ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے، تو میں اس میں کیا کہوں؟ حسبی اللہ، میں کافی ہے مجھے میرا اللہ۔ تو پھر سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اب جب بھی ہم کوئی بھی آزمائش سے گزریں تو اس پر ہمیں سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اللہ سے کہہ دینا ہے کہ اللہ یہ سب میں آپ پر چھوڑتی ہوں، اور اب میں آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سب کے مالک صرف آپ ہی ہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، بہترین ٹرسٹ رکھنا ہے، اپنے آپ کو توکل کرنے والوں کی لسٹ میں شمار کرنا ہے، ایڈ کروانا ہے۔ کتنی ساری لسٹ ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں متقین کی لسٹ میں ایڈ کر دیں، اللہ ہمیں شاکرین کی لسٹ میں ایڈ کر دیں، اللہ ہمیں صابرین کی لسٹ میں، بلکہ اللہ ہمیں صبر جمیل، جو اچھا صبر کرنے والے ہیں۔ اب تو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اچھا صبر کرنے والوں کی لسٹ میں ایڈ کر دیجیے، اور توکل کرنے والوں کی لسٹ میں بھی ایڈ کر دیے، میرے اندر وہ صلاحیت دے دیے کہ میں ان جو ہے موقعوں کو، ان سارے توکل کرنے والے اور اچھا صبر کرنے والوں کی لسٹ میں اپنا بھی نام جو ہے وہ شمار کرواؤں۔ اور پھر اللہ سے فریاد کرنی ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے کہنا ہے، ہر حال میں، چاہے نماز کے بعد کی دعا ہو، چاہے جو موقع اللہ نے بتائے ہیں دعا قبول ہونے کے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے جانتے ہیں، اور اللہ ہماری مشکلیں ضرور آسان کریں گے۔ اور ہر مشکل، ہر حاجت، ہر خواہش اپنے اللہ سے کہنی ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، جو بھی آزمائشیں چل رہی ہیں وہ آپ کے حساب سے نہیں صحیح ہوئی ابھی تک، اور ابھی بھی آپ اس میں اسٹل ہیں، تو اللہ سے آگے اس کے قبول ہونے، اس سے نکلنے، اس کو ختم ہونے، ساری چیزوں کو اللہ سے مانگنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے اچھا گمان بھی رکھنا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد پھر یہ نہیں کہنا ہے کہ میری تو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، ہم تو کتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہم کتنا استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ سارے گمان اللہ سن رہے ہیں، ہر وقت سن رہے ہیں۔ تو آپ اپنے من میں کہیں، کسی سے کہیں، ہر طرح سے ہی آپ کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ عادت ڈالیں، جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں تو ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اچھی دعا بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اچھی دعا مانگنے والے بنے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ پیاری سی دعا، یا رب آئی ایم ہیلپ لیس سو ہیلپ می، اللہ سے دعا مانگی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ آپ میری مدد کیجیے، ربی انی مغلوب فانتصر، تو اے اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد کیجیے۔ بہت سارے موقع ہوتے ہیں جہاں پر ہم بے بس ہوتے ہیں، ہماری کوئی بھی کوششوں کے بعد، ہماری ہر چیزوں کو کہنے کے بعد، کر لینے کے بعد بھی اس کا رزلٹ ہمیں دکھ نہیں رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ہمیں یقین ابھی بھی بنائے رکھنا ہوگا، ہمیں ابھی بھی اللہ سے اب مضبوط کنیکشن، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہوگا۔ یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ آپ کی کوشش کرنے کے بعد بھی وقت لگ رہا ہے، تو ابھی بھی ضرورت ہے، آپ کو آزمایا جا رہا ہے، اس ٹیسٹ میں پوری طرح سے انشاءاللہ پاس ہوں، اور دعا اللہ سے کریں، اور اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اور پھر اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک دعا یہ بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں، اور سب بچوں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ، اس طرح سے ٹرین کریں بچوں کو، بہترین تربیت دیں بچوں کو بھی اس طرح سے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اور ایک دن ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے، چاہے ان کی کوئی ایون پینسل ہی ان کی گم ہو گئی ہو، کھو گئی ہو، یا ان کی کوئی بھی، ان کا کوئی پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی نقصان ہو گیا ہو، یا مارکس کم آئے ہوں، ہر طرح سے ان کو اللہ کی طرف رجوع کیا کریں، ان کو اللہ کی باتیں یاد دلایا کریں، اللہ کی آیتوں کو سنا کر سمجھایا کریں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اور ربی انی مغلوب فانتصر، مانگتے رہیں، دہراتے رہیں، جب بھی کام کے وقت، کہیں پر بھی، جس طرح سے بھی آپ ہیں، جس طرح آپ ذکر کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی ذکر کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور سنیں گے کہ میں بے بس ہوں، میری مدد کیجیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کریں ہمیں بہترین طریقے سے، ہماری خوشی کو، ہماری ہیپینس کو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے خوش رہنے کا، اللہ ہمیں اس میں
بہترین طریقے سے اس کو سمجھنے والا بنائے، اور ہمیں پرابلم پر فوکس نہ کر کے، اپنی صحت کا نقصان نہ کر کے، بلکہ ہمیں سولوشن ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ وقت جو میری زندگی میں آیا ہے یہ کیوں آیا تھا، یا پھر یہ اس کا ہونا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کے ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میرا جو ریوارڈ ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ اور یہ زندگی جو ہے وہ ایک آزمائش کی جگہ ہے، تو یہ موقع تو ہر ایک کی زندگی میں آنے ہی آنے ہیں۔ تو اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ if today was bad، اگر آج کا دن برا تھا so tomorrow will be better، یعنی کل کا دن بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ سارے اگر ریمائنڈر ہم پازیٹیو اپنے اندر ڈالتے رہیں گے تو ہمیں صبر کا جو تحفہ ہوتا ہے نا وہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ صبر کا تحفہ کیا ہے؟ دا گفٹ آف صبر۔ صبر کرنے والوں کے لیے جو تحفہ عطا کیا جاتا ہے کہ ان کو اگر کوئی چیز ہے جو روح کو بادشاہی عطا کرتی ہے تو وہ ہے صبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اتنے سارے ریمائنڈر آپ دیتے ہیں، اپنی ہیپینس کا خیال رکھتے ہیں، آپ جو ہے سولوشن پر دھیان دیتے ہیں، آپ نے اس میں سے کیا سیکھنا ہے اس پر دھیان دیتے ہیں، آپ نے کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کو کس طرح سے ہونا چاہیے تھا، آپ کو اللہ کو کس طرح سے دکھانا چاہیے تھا، کیا ریوارڈس لینے چاہیے تھے، یا پھر آپ یہ اپنی خوشیوں کا اور اللہ نے جو زندگی دی اس کا دھیان رکھتے ہیں، آخرت کی فکر رکھتے ہیں، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اپنے ریوارڈس دکھانے ہیں جو میں نے اس آزمائش کے دوران گزارے، یہ جو کہے کرے جو بھی تھے سارے، اور ہمیشہ احساس دلاتے رہے کہ اگر آج کا دن جو ہے وہ برا تھا لیکن کل کا دن بہتر ہوگا، اور اللہ میرے ساتھ ہیں، ان اللہ معنا سارے۔ جب آپ اپنے آپ کو ریمائنڈر دلاتے ہیں تو پھر وہ تحفہ آپ کو دیا جاتا ہے وہ صبر کا ہوتا ہے۔ آپ کی روح جو ہوتی ہے نا وہ ایک دم گرو کر جاتی ہے، یعنی بادشاہی عطا کی جاتی ہے آپ کی روح کو، اور وہ ہر چیز فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ اب کوئی مشکل آئے، کوئی موقع آئے، کوئی بھی مشکل آئے، اللہ نہ کرے آئے، لیکن اگر کبھی مجھے آزمایا جائے تو پھر میں اس بادشاہی کے ساتھ جو مجھے روح کو دی گئی ہے، جو میری روح اس وقت پر گرو کر رہی ہے، جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھانا چاہا ہے، میں ان باتوں کو سمجھ کے اللہ کی طرف رجوع کروں، اور مجھے ان توکل کرنے والوں کی لسٹ میں ایڈ ہونا ہے جو ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ مجھے بھی ان کی لسٹ میں ایڈ ہونا ہے کیونکہ مجھے بھی اللہ سے ریوارڈ لینا ہے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اس کے آگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، صبر کن کن موقعوں پر اور کس طرح سے ہماری زندگی میں آتا ہے، اور اس پر اللہ نے کیا ریوارڈس رکھے ہیں، اور بہت کچھ صبر کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اللہ نے چاہا تو اللہ کی توفیق سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ آج کی کلاس یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔